अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, मौलाना फज़लुर रहमान चयो आहे त PDM में शमूलियत लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़पो ॾेखारियो आहे ऐं हुनजो चवणु आहे त जेके हुननि जा मुतालबा हुआ जेकॾहिं उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसीडर कयो त पोइ PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी सघे थी। हाणे इहा हिकु नई मूव आहे, छो त पहिरियां इहो तासिर ॾिनो पियो वियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको राहूं आहिनि उहे PDM खां अलॻि थी वियूं आहिनि ऐं जेका अपोज़िशन आहे अपोज़िशन जे इतिहाद में ॾार पइजी विया आहिनि। हाणे ॾिसिजे त जेके मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहिनि या PDM जा मुतालबा आहिनि त उहे हिकु पेज ते अचनि था या न। जेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर PDM में शामिल थी वञे त पोइ मुस्लिम लीग नवाज़ जो सदर शहबाज शरीफ़ साहब जो क़ौमी असम्बली जो अपोज़िशन लीडर बि आहे उहो बि जेल खां ॿाहिरि अची चुको आहे। त हाणे ॾिसिजे त हिकु भेरो ॿीहर जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी शमूलियत थिए थी त पोइ PDM पंहिंजो मोमेंटम पकड़े थी या न। जॾहिं त बशीर मेमन साहब जेके इंकशाफ़ कया आहिनि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे रेफरेंस जे हवाले सां उन बैदि मुस्लिम लीग नवाज़ मुतालबो कयो आहे त शहज़ाद अकबर इस्तीफ़ा ॾे। हाणे ॾिसिजे त इन इंकशाफ़ खां पोइ छा इहो मामिलो कोर्ट में वञे थो या कोर्ट पाण मुरादो इन मामले जी नोटिस वठे थी या इहो कहिड़े तरफ़ रुख़ अख़्तियार करे थो मामिलो। इहे मिड़ई मामला आहिनि, अॼु डिस्कस कंदासूं। ज़बरदस्त पैनल असां वटि मौजूदु आहे। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नदीम कायरा साहब जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻुवाण आहे, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे शेख हनी साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻुवाण आहे। कायरा साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। अनी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। अनी साहब आपसे मैं शुरुआत करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर ये मूड दिखाया है कि वो PDM में शामिल होना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में शमूलियत अख्तियार करती है और उसके बाद एक PDM दोबारा एनर्जेटिक हो के ये तहरीक मोमेंटम पकड़ती है, तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक मरतबा फिर कोई ख़तरा लाक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि पहले PDM जो जिस जोशो खरोश के साथ जिन्होंने 11 जमाती इत्तेहाद बनाया था, पहले इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो भी पंचाल करने की कोशिश की उसमें तो अगर ये कुछ नहीं कर सके तो अभी भी ये कुछ नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि PDM का जो निकाती एजेंडा था ना, अपनी अपनी करप्शन बचाने के चक्कर में और ये जो कटे हुए थे और आप ये देखें और उसके अंदर उनका जो वो उसके इनको कोई भी उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा जब ये डिमांड करने के इस्तीफे दे, क्योंकि PDM कटी हुई थी इस्तीफे देने के नाम पर कि जी हमारा एंड रिजल्ट इस्तीफे होंगे। जब इस्तीफे ही नहीं इन्होंने दिए और ये अलग भी हो गए, अगर ये पहले कुछ नहीं कर सके तो आप खुद अपने आप से ये पूछें कि आया अब आपको इनके अंदर ऐसी शक्ल लगती है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई नुकसान खड़ा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नदीम कारा साहब की तरफ जाते हैं। नदीम साहब ये बताएं कि क्योंकि PDM से जब अलग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त बहुत तनकीद की जा रही थी कि ये अला अला करके अपोजिशन ने एक मोमेंटम बनाया है, जलसे और एक माहौल बनाया है, इत्तेहाद बहुत ही अच्छा है, इनिशिएट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया। जब ये अलहदगी हो गई थी, ये तनकीद हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब जब मूड दिखाया है वापस आने का, अगर आ भी जाते हैं, आप क्या समझते हैं क्या असरात पड़ेंगे इस इत्तेहाद पे? पहली बात यह कि मुझे इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं है कि पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन पहली बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को नहीं छोड़ा था। PDM बनाया ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने था, तमाम सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म पर लेकर आई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। लेकिन कुछ जमातें जज्बाती फैसले कर रही थी, उनकी जो क़यादत है वो जज्बातियत में आकर नारे लगा रही थी। कभी आर पार का नारा लगाया नून की क़यादत ने, कभी उन्होंने कहा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम सेनेट का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, उन्होंने हमेशा मुल्क की मफादात को सामने रख कर फैसले किए हैं, सियासी फैसले किए हैं, मैच्योर फैसले किए हैं। वो देखें ना, हमने कहा कि हमने बाई इलेक्शन का बॉयकॉट ना करें तो बॉयकॉट नहीं किया। आज जब जहाँ जा रहे हैं, जहाँ वहाँ जाकर ये कहते हैं ना, देखें हमारे बयानियों को लोग वोट दे रहे हैं। भाई आपके बयानियों को नहीं दे रहे, PDM के बयानियों को लोग वोट दे रहे हैं। आप तो उसको बॉयकॉट कर रहे थे। फिर आ जाएं सेनेट का, हमने कहा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आ गए
سینٹ میں ان کی اکثریت ہوگی، وہ پریزیڈنشل سسٹم بھی لا سکتے ہیں، وہ اور بھی کوئی ریفارمز کر سکتے ہیں، وہ 18ویں ترمیم ختم کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے روک لیں گے؟ ہماری بات کو ماننا. انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دینا چاہتے ہیں، تو بھائی اگر اور ہم پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، تو پیپلز پارٹی تو لانگ مارچ میں ساتھ دے رہی تھی، پھر اچانک استعفوں کا معاملہ آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، آپ اس کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں لے کر آئیں، وہاں ہم بات کرتے ہیں. وہاں اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ نکال دیے گئے ہیں، شوکاز نوٹس دے دیا. پھر وہی شوکاز نوٹس پر شاید خاقان عباسی صاحب یا احسن اقبال صاحب نے معافی مانگی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو شوکاز نوٹس کا لفظ جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیا، میڈیا نے لے لیا، یہ کر کے پھر انہوں نے معذرت کیا بھی. تو دیکھیں اگر ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو 22 کروڑ عوام موجودہ گورنمنٹ کی نااہلی، نالائکی، کرپشن کی وجہ سے جو پوری قوم عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، پی ڈی ایم بنانے کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ بنا کر اس سے نجات حاصل کی جائے. لیکن بدقسمتی یہ ضرور رہی ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ جہاں ساری سیاسی جماعتیں برابری کی سطح پر اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کسی کے متحد نہیں ہوتے، ان کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے اپنے ہوتے ہیں، مفادات سیاسی اپنے ہوتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد بازی سے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے ملک کے سمجھدار ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے تھے، جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے. ان کو کم از کم ان لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا. ہمارا موقف ہے نا کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو استعفوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور پھر نون کی قیادت اگر استعفوں کے اوپر بازد تھی تو پھر جاتے جو ان کے 2 استعفے انہوں نے دیے تھے، قومی اسمبلی میں چلے گئے، وہ بھی نہ دے سکے. خود ہی انہوں نے کہا منہ پر مارو جا کر ان کے استعفے. پھر یہی ہوا کہ نون کی قیادت جو ہے آر پار کی باتیں کر رہی تھی، کرتے نا آر پار. جب ہم دونوں جماعتیں اے این پی اور پیپلز پارٹی ان کے شو کاز نوٹس کی وجہ سے اس کا حصہ نہیں بنے تو پھر جاتے جا کر استعفے دے دیتے، نکالیں لانگ مارچ. ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گور صاحب ہم نے یہی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے. اور اسی کا میں سمجھتا ہوں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے پوری بات، لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی اور ہماری قیادت کے ویژن کو وہی تقویت ملے گی جو موقف ہم نے اپنایا ہوا تھا. اپوزیشن کے لیے نیک شگون ہے. شیخ انیس صاحب یہ بتائیں کہ جب پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، تو سینٹ میں تو ظاہر ہے اپوزیشن کی پھر اکثریت ہو جائے گی، پھر سینٹ چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیں، اپنا پہلے بھی یہ اکٹھے تھے نا سینٹ کے اندر، تو پہلے بھی یہ اکٹھے ہی تھے. پہلے بھی اصل میں نا کبھی وہ اتحاد نہیں ہوتا جو غیر فطری ہو. ان کا اتحاد کا آپس میں مقصد ہے ایک دوسرے کی اسکن سیو کرنے کے لیے یہ اتحاد انہوں نے بنایا ہے، ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے یہ اتحاد بنایا ہے. اتحاد ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، کبھی بھی غیر فطری چیزیں آپ نے منطقی انجام تک نہیں پہنچی جس کے اندر ذاتی مفادات ہو. یہ میرے بھائی خود ابھی مان رہے تھے کہ ظاہر استعفوں کی بات کہاں سے آ گئی. پی ڈی ایم جو ایک چیز جب آپ کی ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے نا تو اس کو جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. پی ڈی ایم کا اتحاد ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. کل مولانا فضل الرحمان نے پہلے تو استعفے کے قبول کر لیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر نہ کوئی یہ وہ کلاس روم ہے، نہ یہاں پر آپ نے کسی کو حساب دینا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاست صرف پاکستان میں ایک آپ جب بھی کرتے ہیں، ایک تو آپ اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں، نمبر 2 آپ سیاست کرتے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے. جب آپ کو ان دونوں کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آئے، ان میں سے آپ دیکھیں عوام کی بھلائی، یہ 40 سال سے حکومتوں میں رہے، انہوں نے کبھی بھی کوئی عوام کے لیے کام نہیں کیا. نمبر 2 یہ جو اتحاد ہوا تھا کرپشن بچانے کے لیے، یہ اپنی موت آپ مار چکے. اس کے اندر یہ شو کاز نوٹس دیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو شو کاز نوٹس دیے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کیسی ایک حالت، جب انسان ہار چکا ہوتا ہے نا کسی چیز سے تو وہ ایسی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائے، حالانکہ بیسیکلی وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم جو ابھی اگر یہ دوبارہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پاکستان کو عوام کو دکھانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ملیں گے بھی، تو لیکن یہ جو مطلوبہ نتائج تھے نا ان کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی یہ ٹرینڈ ڈال سکے، اس کے اندر یہ کسی طور پہ ناکام ہوں گے. آپ یہ بات دیکھ لیجیے گا. آپ میرے پرانے پروگرام کی اسٹیٹمنٹ بھی نکال کے دیکھیں، میں نے آپ کو یہی بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری اتحاد ہے، یہ بالکل نہیں چل سکتا. اگر یہ دوبارہ بھی اس کے اندر آنا چاہتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے،
اپنی عوام کے اندر وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی اس کو بچانے کے لیے, اس بھرم کو رکھنے کے لیے, تب بھی یہ ٹوٹلی اس کے اندر ناکام ہوں گے. شیخ صاحب لائن پہ رہیے گا, وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس. ناظرین ویلکم بیک. کالا صاحب یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی یا حکومتی جو فریقین ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اتحاد چل نہیں سکے گا. اب ظاہر ہے اب جب نہیں موو ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ مثبت اثرات نکلیں گے, یا جو حکومت کی یا پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ یہ نہیں چل سکیں گے پھر آپ دوبارہ نہیں بیٹھ سکیں گے؟ گور صاحب پہلے میرے محترم بار بار کہہ رہے تھے کرپشن بچانے کے لیے آئے ہیں, تو یہ جو سکینڈل ہے, معلم جبہ سکینڈل ہے, یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے نا سکینڈل. یہ جو وہاں پر بی آر ٹی کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا سکینڈل تو نہیں ہے. چینی سکینڈل جو ہے جس میں آج پوری قوم جو ہے لائنوں میں لگی ہوئی ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سکینڈل تو نہیں ہے. اسی طرح آٹے کا سکینڈل پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے. اگر پیٹرول کی بات کروں, ندیم بابر کو ہٹایا ہے تو پیپلز پارٹی کا سکینڈل تو نہیں ہے نا. یہ سکینڈل اسی گورنمنٹ کے ہیں نا. اور آج اسی جو ایک 32-33 لوگوں کا جو گروپ بنا ہے, جو عمران خان صاحب کا موقف تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا, میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں, میں ٹھوکر مار کر چلا جاؤں گا, میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں, تو آج کہاں گئے وہ نعرے؟ آج جھکنا پڑا, انہی کے سامنے جھکنا پڑا, انہی کے سامنے سب کچھ کرنا پڑا, انہی کے سامنے انکوائری سے ختم کر کے دوسرے بندے کو دینی پڑی. کس سے مجبور ہوئے؟ بلیک میل ہوئے. کس کے سامنے ہوئے؟ چینی والے سکینڈل میں سامنے ہوئے. ہم نے تو نہیں لائے. پہلی بات یہ کہ ہمارا تو 12 سال جیلوں میں نکلے, 32 سال سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. کسی ایک بھی فیصلہ کیا کسی سپریم کورٹ نے, کسی ہائی کورٹ نے, کسی دوسری کورٹ نے؟ ہاں ہمارے خلاف ٹیلی فون پر ضرور فیصلے ہوئے ہیں, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف فیصلہ آیا, زرداری صاحب کے خلاف فیصلے آئے. لیکن کیا 32 سالوں میں مارشل لا بھی آئے, ایمرجنسیاں بھی لگیں, ہماری بدترین میاں صاحب جنہوں نے خود پھر جتنی ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی اس کے اوپر انہوں نے معافیاں بھی مانگی. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن بچانے کے لیے نہیں, اس قوم کو بچانے کے لیے یہ اتحاد بنا ہے. اور اس لیے بنا ہے کہ اس ملک میں جو نائل نالائق اور کسی کے بنائے ہوئے لوگ آ گئے ہیں, جس سے سیاسی اور جمہوری سسٹم کو بھی خطرہ ہے. اس ملک کی عوام تو ویسے ہی دلدل میں چلی گئی ہے, مہنگائی میں چلی گئی ہے, بجلی دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے. اس کے سکینڈل تو ہمارے تو نہیں ہیں, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوں. ہم نے ہماری کارکردگی دیکھنی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی, بلوچستان کو حقوق بلوچستان دیے, کے پی کے کو اس کا نام دیا, پنجاب میں 950 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ جو شہباز شریف صاحب نے کی, ہم نے تو این ایف سی ایوارڈ دیا. کیوں نہیں آج تک این ایف سی ایوارڈ دیا جا رہا؟ دے نا, جو اخلاق کا. اور پھر یہی عمران خان صاحب کہتے تھے میں لوکل باڈیز کی وجہ سے آیا ہوں. تو میرے بھائی 3 سال سے بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے, 2 سال سے کے پی کے میں نہیں ہوئے. ابھی ان کے منہ پر ایک اور تماچا مارا گورنمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے, جو ہمارے جو پنجاب کے 58,000 کے لوگ جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کو جو انہوں نے ڈسمس کیا تھا, وہ سپریم کورٹ نے بحال کر دی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, بڑھ کے ہیں. ہاں ایک کام بہت اچھا کر رہے ہیں جس سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. ایک تو جب کوئی کام ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر 2 بجے آ جاتے ہیں, کیونکہ میڈیا والوں کا کبھی وہ ٹائم بڑا فری ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں وہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں, 2 گھنٹے بڑھ کے مارتے ہیں. پھر ایک آ جاتے ہیں ان کے جو غیر سیاسی لوگ ہیں جن کا کسی عوام میں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آتے ہیں, وہ ایک فارمولہ لے کر آ جاتے ہیں, ہال میں بیٹھ جاتے ہیں, میڈیا کو انگیج کر لیتے ہیں اور اس پر باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر گراؤنڈ پر کوئی کام ہو رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم ایک نہیں 10 پی ڈی ایم بن جائیں, وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ سوائے ٹی وی کے اوپر اور کوئی کارکردگی نہیں.
شیخ صاحب یہ بتائیں، کارا صاحب کا کہنا ہے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنے کا کہا تھا، لیکن ابھی تو ظاہر چینی اسکینڈل تھا، اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات سے پہلے ہی آپ نے وہ ہٹا کے سی بی ایم دیے اور ایک پازیٹیو سائن دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کمپرومائز نہیں ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ ہمیں اس طرح کے 10 خوبصورت دیتے اچھے لگتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر مجھے صرف ایک بات بتائیں گے کہ ہماری حکومت اور ہمارے لوگوں کے اوپر اگر کوئی اسکینڈل آتا ہے جو کہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں، تو کیا آیا ان کی حکومتوں کے اندر جو 40 سال سے پاکستان کے اندر حکمرانی کرتے رہے، کہ آیا ان کے اندر کبھی اتنی اخلاقی ضرورت تھی کہ وہ اپنے ہی دور کے اندر ایسے اسکینڈل نکالے اپنے لوگوں کے؟ یہ تو ان پارٹی سے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کو جائز اور ناجائز نوازتے بھی رہے اور ان کو بعد میں ان کی کرپشن کے دفاع کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ سامنے آتے رہے۔ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو اخلاقی حملوں کا نعرہ تھا، یہ جو ہمارے منشور کا سطح احتساب کا اور کرپشن کا، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، اس کے اندر اگر جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا ہے، اگر وہ 32-34 لوگ جو جے کے ٹی صاحب کے ساتھ ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کو یہ پھر بھی نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کلین چٹ دے دیا، ہم نے کہا آپ اپنی انکوائری بک دیں، اگر آپ ٹھیک ہوئے تو آپ عزت سے واپس آئیں گے، اور اگر آپ نے کوئی کیا ہوگا غلطی اور اگر آپ کسی جرم کے ارتکاب کیا ہوگا تو آپ اس کی سزا کاٹیں گے۔ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مجھے پاکستان کی تاریخ کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کے علاوہ کوئی ایسی حکومت دکھا دیں جس کے اپنے دور کے اندر اس کے اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کے احتساب ہوئے ہوں یا اس طرح کی انکوائریز شروع ہوئی ہوں۔ ان لوگوں نے تو کبھی ایسی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جب ہم لوگوں نے ایسا کام کرنا چاہا اور ایسا کام کیا تو انہوں نے اس مکھی والا صاحب کیا، تو سارا صاحب جسم چھوڑ کر ایک زخم کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے، انہوں نے وہی صاحب کیا۔ یہ آج بھی اس چیز کے اندر ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جہانگیر ترین کے احتساب کے لیے بندہ چاہیے۔ بھائی اگر ان کو کسی سے اختلاف تھا یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری جو پراپر احتساب یا پراپر انصاف نہیں مل سکتا، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بندہ چینج کیا یا ان کی خواہش پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر احتساب کے اوپر یا جو ان کی انکوائری ہے اس کے اوپر تو کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم نے تو ایسا ٹرینڈ پاکستان کے اندر دیا زندگی میں پہلی مرتبہ، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا اپنا اور یہ بیگانہ ہے، ہمارے لیے سب ایک جیسے اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ درست تھی کہ ایک اسکینڈل کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس کو تبدیل کر کے پھر 2 دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی، تو ظاہر ٹائمنگ تو ایسی تھی کہ تنقید تو بنتی ہے، اپوزیشن بھی تنقید کرے؟ اپنی موت اسی ٹائم خود مر جائے گا جب میں نے آپ کو سب سے بڑی یہ مثال دی کہ 40 سال کی جو ہماری جمہوری تاریخ کے 40 سال، ویسے 73 سالہ پاکستانی تاریخ میں کب ایسا ہوا ہے کہ کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے ہی بندوں کے خلاف انصاف کا اور اس کی انکوائری اور اس کے خلاف احتساب کا عمل شروع کیا ہو؟ مجھے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک تو ایسی مثال نکال کے دکھائیں گے جس کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو؟ کوئی ایک مثال مجھے نکال کے دکھائے، پھر میرے سے یہ سوال پوچھیں۔ اور اگر آپ کو کسی کے اوپر اعتراض یا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو انصاف کا عمل ہے وہ یک طرفہ ہو سکتا ہے یا وہ بائسڈ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ آپ کا اخلاقی حق ہے کہ آپ اپلیکیشن دے کے اپنے بندے چینج کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف کا کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا تھا تو وہاں کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کیٹاگوریکلی کہی تھی کہ قاضی فائزہ صاحب اپنے آپ کو عمران خان کے کیس سے علیحدہ کر لیں، کیونکہ اس کے اندر ان کو یہ شک تھا کہ شاید انسان ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، کہ شاید اس کے اندر ایسی چیز ہو کہ وہ اس کو پراپر انصاف نہ کر سکے، کیونکہ جس طرح کی آپ کو پتا ہے ان کے بارے بات چیت چل رہی ہے، اب ان کے ساتھ جو ذاتی معاملات جو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کسی بھی کیس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ بائسڈ ہو سکتا ہے تو آپ اس سے علیحدہ کروا سکتے ہیں، یہ آپ کا اخلاقی حق بنتا ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے کارا صاحب، شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین پہ کوئی ثابت نہیں ہوا، لیکن کافی اپوزیشن پہ ایسے کیسز ہیں جو بھی ثابت تو نہیں ہوئے، تو بات تو ایک ہو گئی۔ نہیں، بات ایک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن لیا، ہم نے نوٹس لیے، ہم نے انکوائریز کمیٹی بنائی، تو کیا اچھا تھا؟ فارن فنڈنگ کیس کا سب سے بڑا الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر، انہی کا بندہ ہے، اسی نے الزام لگایا، ہم نے تو نہیں ان کے اوپر الزام لگایا۔ انہوں نے نتھی کرنے کی کوشش کی دوسری جماعتوں کو، جی انہوں نے بھی پیسے لیے ہیں، چلے مان لیا۔ بھائی آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ عدالتوں میں آپ عدالتوں میں کیوں چھپتے ہیں؟ آپ اپنا کہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہم کھلی کتاب کی طرح عدالت کے سامنے آتے ہیں، ہم سٹے نہیں لیتے، ہمارا فیصلہ کریں جو 5 سال سے نہیں فیصلہ ہو رہا۔
آپ اپنا تو فیصلہ پہلے کروا لیں نا, آپ اپنے آپ کو صاف ظاہر کریں, پھر دوسروں کے اوپر تنقید کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نوٹس لیتے ہیں, 200-300% دوائیاں مہنگی ہوئیں, منسٹر کو ہٹایا, پھر اسے جنرل سیکرٹری بنا دیا, کام اسی سے پھر لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر چینی کا نوٹس لیتے ہیں 55 روپے سے 70 روپے سے, وہ چلی گئی ہے 115 روپے میں. 2 کلو آج لائنوں میں لا کر, جب کہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسی رکھو, آج 2 کلو چینی لینے کے لیے بچوں سے لے کر بڑوں تک شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر چینی مانگ رہے ہیں. اگر آپ کے نوٹسز, آپ کے انکوائریز کا یہ عالم ہے تو بہت ٹھیک ہے. اگر 11 ارب پیٹرول کی مد میں آپ کا ندیم بابر کھا جاتا ہے 3 ماہ کے اندر اندر, اور آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے ہیں, تو بڑی بات یہ ہے, پہلی تو بات یہ کہ آپ نے وہ نوٹس دے کر, وہ انکوائریز کر کے آپ نے قوم کے سامنے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. کہ اگر آپ صرف نوٹس لیتے ہیں, اب تو عام سی بات ہو گئی ہے. اب وہ شغلن لوگ کہتے ہیں کہ جب میاں عمران خان صاحب کوئی نوٹس کی بات کرتے ہیں نا, تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے عمران خان صاحب نوٹس نہ لیجئے گا, اگر آپ نے نوٹس لیا تو مہنگائی ڈبل ہو جانی ہے. دیکھیں نا, چینی ڈبل ہو گئی, آٹا ڈبل ہو گیا, فارن فنڈنگ کیس عدالتوں میں چلا گیا, بی آر ٹی وہاں پر ہے, معلوم جبہ وہاں پر ہے, اس کے باوجود پیٹرول سکینڈل ان کا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم ٹھیک ہیں, پھر بھی انہی کا کردار ٹھیک ہے. بھئی اپنے آپ کو کھلی کتاب کی مانند آؤ, عدالتوں میں آؤ, عدالتوں میں فیس کرو, اور انہیں کہو کہ پہلے ہمارے فیصلے کرو. اور میں انہیں کہوں گا فارن فنڈنگ کیس ان کا اپنا ہے نا, سب سے پہلے انہوں نے تو کسی کو کھڑا کیا کہ جی کہو کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا, نون نے بھی یہ کیا, دوسری جماعتوں نے بھی پیسے لیے. بھئی لیے ہوں گے, وہ تو غلط ہیں, وہ تو 40 سال سے غلط ہیں. اور بھئی آپ اپنا کردار تو سامنے کرو, آپ اپنے کردار کو کیوں نہیں سامنے کر رہے؟ بات یہ ہے کہ اس ملک میں نائل اور نالائق لوگوں کو جب خفیہ ذرائع سے اقتدار دیا جائے گا تو اس طرح کے لوگ آ جائیں گے جن کی سیاست میں کوئی گرپ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی 40 سالہ میں سے ہیں نا, کوئی نون سے ہے, کوئی پیپلز پارٹی سے ہے, کوئی کاف سے ہے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے مخالفین, میں ان کے بارے میں نہیں کہوں کہ جن کی کتابیں چوری کے اوپر لکھی گئی تھی, ڈاکوں کے اوپر لکھی گئی تھی, میں چوروں ڈاکوں کو نہیں لوں گا. کس نے لیا؟ عمران خان صاحب نے لیا. کس نے کہا کہ کسی کو میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا, اس کو وزیر داخلہ رکھا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا. میں کسی چور اور لٹیرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. آج منسٹریوں میں آدھے چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کے سکینڈلز ہیں. آج پی آئی اے کا میں 10 دنوں میں ٹھیک کر دوں گا. آج پی آئی اے کا جو حال ہے وہ ساری قوم کے سامنے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. بات یہ ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کون سی ٹیم ہے؟ اگر شوکت ترین صاحب آئے ہیں تو کس کی گورنمنٹ میں رہے ہیں؟ آج اچھے ہو گئے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ میں تو برے تھے. حفیظ شیخ جب ہماری گورنمنٹ میں تھے برے تھے, ان کی گورنمنٹ میں گئے تو اچھے ہو گئے. اور حفیظ شیخ کو کیسے نکالا؟ گوہر صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عزت دار آدمی ہوتا ہے, ہم سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے کرتے ہیں نا. ہمارے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا ہے, وہ جب چھوڑتا ہے ہم اس کی برائی نہیں کرتے, ہم اس کی برائی بات بھی ہو تو ہم اس کو اندر اپنے جذب کرتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کروں. دیکھیں حفیظ شیخ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں, تو بعد میں اگر یہ کہہ دیتے کہ جی اخلاقی طور پر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ میں سینیٹر منتخب نہیں ہو سکا, میں ریزائن دے رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر. ان کے شبلی فراز صاحب میڈیا پر آتے ہیں, کہتے ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تو ان کا المیہ, یہ کنفیوز لوگ ہیں. وزیر اعظم تک ان کے باقی معاملات یہ ہیں جو محترم میرے بات کر رہے تھے بھائی, بات یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے. بہت سارے ان جیسے بہت سارے لوگ جو اچھا اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہوں گے, اچھے کارکن ہیں, لیکن جب نائل اور نالائق لوگ اوپر بیٹھ جائیں گے, ٹیم نالائق اور نائل اور کرپٹ لوگوں کی ہوگی, تو پھر ایسے جیسے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کافی غریبوں کو پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, وقفے کا ٹائم ہے, وقفے کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھیں. ناظرین ویلکم بیک.
شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی جہانگیر ترین گروپ سے، ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین صاحب کو سے زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ادارے آزاد ہیں، ہم کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، اس ملاقات کے بعد کمیٹی بھی بنا دی، تو یہ تاثر پھر دباؤ کا نہیں جائے گا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو یہ بات اس صورت کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کے اوپر کیس بنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی گواہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو ایجنڈا تھا نا کہ ہم لوگوں نے انصاف سب کے لیے ایک جیسا رکھنا ہے، اس کے لیے پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے پہلا قدم اٹھایا۔ اور اگر اس کے اندر آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بائسٹ ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہم کسی کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ اگر ایسا پریشر ہوتا نا تو جس طرح یہ لوگ کٹھے ہوئے تھے اور جس طرح ماحول میڈیا میں بنا ہوا تھا کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ جی وہ ہو جائے گا، جی یہ 10 سیٹوں کی حکومت ہے، جی 10 سیٹوں پر کڑی ہوئی ہے، تو ہم کب اس کیس کو کھولنے کی اور اس کیس کو چلانے کی کوشش ہی نہ کرتے، ہم اس کو بند کر چکے تھے، کیونکہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس کیس کو ہماری حکومت کے اندر جہانگیر ترین جیسا بندہ جس کے بارے میں بار بار خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پچھلے 7-8 سال میں اس نے میرے ساتھ سب سے زیادہ محنت کی ہے، وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، اس کے باوجود اگر اس کے اوپر کیس کھلا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب سے 4-6 دن پہلے تک آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین سب کا پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون نے، رانا ثناءاللہ سب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی کوری اس ٹائم صرف جہانگیر ترین ہے کیونکہ یہی اب ہمیں بچائے گا، اور ہمیں یہ ڈائریکٹ رانا ثناءاللہ صاحب نے ڈائریکٹ یہ تڑی لگائی کہ اگر عمران خان نے شوگر کمیشن کے اوپر کمیشن کی انکوائریز کی تو اب پاکستان میں چینی 150 روپے کلو ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جب آپ کے ملک میں، جب آپ کی کسی سلطنت کے اندر کوئی چیز ناسور بن چکی ہو، کینسر بن چکی ہو، اس کو جب آپ ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو تکلیف بہت نیچے تک جاتی ہے۔ جو چینی کی قیمتیں بڑھی اور جس کے اوپر ہمیں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم نے جو کاسٹ پے کی ہے نا، یہ اسی قوم کے فیوچر کے لیے، اسی قوم کے مستقبل کے لیے اس مافیا کو آج سے پہلے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اب ان کو ہاتھ ڈالا تو انہوں نے ظاہر ہے اس کے ریئیکشن میں کوئی تکلیفیں بھی ہم لوگوں کو سہنی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر ہم اس کو اتنا صاف اور شفاف کر دیں گے، اس کو ایک ایسا سسٹم کے اندر لے آئیں گے کہ لوگوں کو ایک تو یہ چیز، یہ تو اربوں روپے کا جو مافیا بیٹا، جو سٹا مافیا جو جس نے شوگر کے اندر کھیلا ہے پاکستان کی غریب عوام سے، ان کو دوبارہ کبھی بھی اس طرح کے موقع دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ جو میرے بھائی کر رہے تھے نا بار بار کہ نااہل اور کرپٹ، مجھے کیونکہ ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے کیونکہ میں لائن پر ہوں، مجھے بات ان کی کلیئر نہیں سمجھ لگی، تو پاکستان میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم کسی کو نااہل اور کرپٹ کہتے ہوئے یا اس کو یہ کہتے ہوئے کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کارا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو انکشاف کیے ہیں بشیر میمن صاحب نے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا، ان کو کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بلایا، شہزاد اکبر پھر لے کے گئے ان کے پرنسپل اسٹاف آفیسر اور وزیر قانون کے پاس لے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بنائیں ایف آئی اے میں، انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ چیز نہیں بنا سکتا کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ جورسڈکشن ہے، میں اس پہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اداروں پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، تو یہ انکشافات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ کہ بشیر میمن صاحب کا کردار مشکوک ہے میری نظر میں۔ کیوں مشکوک ہے؟ اس سے پہلے بھی کہ جب جی ڈی اے میں ان کا بھائی لڑ رہا تھا الیکشن اور ہماری قیادت کہتی تھی کہ یہ بشیر میمن جو ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے اوپر غلط الزامات لگا رہے ہیں، تو اس وقت تو کوئی بھی اس بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، وہ کہتے تھے بشیر میمن کی بات سنو۔ آج اگر بشیر میمن ان کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ مجھے آرڈرز دیے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب مل کر مفادات ہیں ان کے اپنے، بشیر میمن صاحب کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، وہ ان کو واچ کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی اے میں میرا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا، اب میں کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤں، الزام لگاؤں کسی اور کے اوپر، چلا جاؤں میں کہیں اور۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں دونوں کو الزام دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا، وہ ان کی بھی پوزیشن کوئی اتنی صاف نہیں ہے۔ آج جو دیکھ رہے ہیں ہم، اگر چیئرمین نیب کو آرڈر جا رہے ہیں، چیئرمین نیب کو کس حیثیت میں وزیر اعظم جو ہیں وہ ملے تھے؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ کسی کے متحد نہیں ہے، وہ کیوں پھر جا کر ملے تھے؟ کس طریقے سے وہ نیب کو استعمال کر کے سب لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، جس طرح آگے پہلے وہ محترم کہہ رہے تھے کہ ہم نے کر دیا۔ بھئی اگر آپ انکوائریاں کر رہے ہو، ایکشن لے رہے ہو تو چینی کا ریٹ ہی نیچے لے جاتے،
پیٹرول کا ریٹ نیچے لے جاتے, یہ ساری چیزیں بھی لے جاتے. لیکن بشیر میمن صاحب بھی مشکوک ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر فروغ نسیم صاحب اور یہ سارے, یہ بھی ان کا بھی کردار مشکوک ہے. کیوں کہ یہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں, سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, بیوروکریٹس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, بزنس مینوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو بھی کام ہو رہا ہے, بزنس مین جو ہے وہ نیب کے ڈر سے نہیں کر رہا, بیوروکریٹس نیب کے ڈر سے نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود ایک ہی رٹ لگائے ہوئے. میں نے تو کہا ہے کہ اسی طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی ایک سی ڈی چینج کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک رٹی رٹائی تقریر کر رہے ہیں. اور ان کے وزیر اعظم کو بھی میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہا کہ ان کی سی ڈی چینج کر دیں. ایک ہی سی ڈی ہے, اسی پر 22 سال سے میرے خیال میں اسی سی ڈی کو پھانس گئی ہے. متہ نہیں کوئی تھوڑا سا سی ڈی, مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے, نالائق آدمی اس معاملے میں, کوئی سی ڈی کو چینج کرنے کا طریقہ ہو جس میں نئی سی ڈی بھر دیں ان کو, کہ تقریر نہیں کر لیا کریں, کرپشن کی بات کرنے سے پہلے اپنا گریبان دیکھ لیا کریں, اپنے ارد گرد دیکھ لیا کریں. وہ سب کچھ ایسے جیسے لے آتے ہیں, بھر دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں. اچھا, وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 2.5 سال میں معاملات ایسے تھے, سمجھنے میں ٹائم لگا. پہلے تو وزیر اعظم صاحب الیکشن کیمپین میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے تیاری کر لی ہے, ٹیم بنا لی ہے ہم نے, تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. 2.5 سال کے بعد وزیر صاحب نے انکشاف کیا کہ سمجھ نہیں تھی لیکن اب سمجھ گئے. اب کیا سمجھ, ابھی 2.5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی ڈیلیور کر پائے گی اب جب سمجھ بھی گئے ہیں؟ سمجھ کہاں گئے ہیں, جن کی سمجھ ہی نہ انہوں دعویٰ نے یہ پی ایم صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں, دعویٰ ان کا رائٹ ہے, دعویٰ تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں نا. انہوں نے کون سے دعوے نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا 200 ارب روپیہ جو ہے اس کی چوری ہو رہی ہے, ڈیلی چوری ہو رہی ہے. تو کہاں گیا وہ 200 ارب روپیہ؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 35 پنکچر لگے تھے, جو پچھلی گورنمنٹ کے اوپر الزام تھا. 35 پنکچر کی بات کی, وہ ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں, بڑے ہمارے سینئر اینکر ہیں, ان کے اوپر الزام لگایا, یہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو پھر کہا کہ میں نے سیاسی بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو کون سی باتیں ان کی ہم کہیں کہ یہ جو یو ٹرن 106 یو ٹرن ہے موصوف کے, جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, جو کرنی ہوتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یو ٹرن یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اور گورننس کا حسن ہے, اگر یو ٹرن نہیں لیں گے تو بہتری نہیں لا سکیں گے. اچھا, تو پھر یہ سارے یو ٹرن نہیں ہے نا, کہ کسی کی فائلیں لے کر لنڈن گئے تھے تو ان کو منسٹریاں دی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جن کی کتابیں لکھی ہوئی تھی, یہ بھی تو یو ٹرن نہیں ہے نا. یہ سیاسی لیڈر گوہر صاحب یو ٹرن نہیں لیتے. سیاسی لیڈر اپنے ویژن کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. سیاستدان وہ ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ جب اس کے منہ سے نکلیں تو اس کے اندر اس کے الفاظ نہ آئیں. وہ اپنی قوم کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے, اور قوم کو کہے کہ میں یو ٹرن لے لیتا ہوں. آپ ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے, وہ میں پوری سنا نہیں سکتا, ہم اس کو پنجابی میں نغلہ کہتے ہیں. وہ تھوڑا سا لفظوں کا میں نے کٹ کر دیا بیچ میں سے. میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن لینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. سیاستدان فیصلے کرتا ہے اور ٹھوس فیصلے کرتا ہے, اپنی زبان سے اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیں نا, ہم نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, ہم استعفے اس وقت دیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ آج ہمیں استعفے دینے چاہیے, مشاورت سے دیں گے, اکیلے فیصلے نہیں کریں گے. اچھا, آپ نے ہم تو پیچھے نہیں ہٹے کسی. صحیح, آپ نے استعفاء کی بات کی ہے. اگر پی ٹی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت دوبارہ اختیار بھی کر لیتی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو پورا ٹینیور دیں, ڈسٹرب نہ کریں اس کو. تو پھر ظاہر ہے وہ جو جدوجہد اپوزیشن کی تھی, جو بنیاد لے کے اپوزیشن چلی تھی, وہ تو پھر ظاہر عوام بھی پوچھے گا کہ جب گورننس ٹھیک نہیں تھی, تنقید بھی کر رہے تھے, جلسے بھی کر رہے تھے, پھر آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ان کو ہٹائیں گے بھی نہیں, تو پھر یہ کیسے آگے چلے گا؟ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں ہٹائیں. نواز لیگ نے کہا ہے, لیکن اتحاد میں تو اگر نواز لیگ نے فوراً اسی وقت شو کاز نوٹس کی بات کر لی جب انہوں نے, ہم نے کہا کہ ہم استعفوں کا ساتھ نہیں, ہم لانگ مارچ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہاں جا کر استعفے نہیں دیں گے, ہم لانگ مارچ کے ساتھ ہیں, مشاورت سے فیصلہ کریں, ہم استعفے بھی دیں گے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں استعفے دیں گے. اگر مریم نے بی بی نے یہ بات کیا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پی ڈی ایم میں ان کو بھی شوکاز نوٹس جانا چاہیے تھا, یا ان کو بھی ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ان کو بھی پی ڈی ایم سے نکالنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نالائق اور نائل شخص کو ہم 5 سال دینا چاہتے ہیں, اس کو سیاسی شہید نہیں ہونا دینے چاہتے. تو پھر یہ تو پھر انہوں نے اپنا جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا یا جو ان کا اپنا بیانیہ تھا اس کو سارے کو تو انہوں نے خود ہی. ٹھیک ہے. ندیم کارا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. شیخ انی صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اور پی ٹی آئی کا انپٹ دیا. ناظرین ہی شو تام ॿुधो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.